यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लहू और ऑयल, ये जो दो चीज़ें हैं, इनकी क्या अहमियत है खुदा उनके कलाम के मुताबिक। और हम जानते हैं कि पुराने अहद नामे से अगर आप देखें तो लहू और ऑयल जो था, ये दो चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थी। कलाम में लिखा है कि तुमने हैकल की चीज़ों को लहू के साथ पाक करना है। इंसानों को जब मसा किया जाता था तो खुदा कहता था ऑयल के साथ उन्हें मसा करो। तो ये जो चीज़ें हैं हम जानते हैं कि सिर्फ शैडो थी, जो यीशु मसीह का आना था उसकी ये नबूवत करती थी। और जब यीशु मसीह आए तो वो सच्ची अनॉइंटिंग जो रूल कुदस देता है, वो सच्चा लहू जो यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए बहाया, वो हमने हासिल किया। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं एक दुआ के साथ। खुदावन से मांगेंगे कि खुदावन ये लहू, ये ऑयल जो है, ये हम इससे अपनी ज़िंदगियों को अनॉइंट करते हैं। आज के दिन हम अपने आप को पाक करते हैं खुदावन कि जो तेरा लहू है, तेरा जो ये ऑयल है जो अनॉइंट करता है खुदावन, ये हमारे सारे गुनाहों को धो दे और हमें मसा करे। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि तेरे कदमों में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मानित कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन। तू शुरू से था और आखिर तक रहेगा। ऐ खुदावन, इस वक्त हम तेरे कदमों में बैठते हैं और मांग लेते हैं खुदावन, आज की सारी मीटिंग का कंट्रोल तू ले। है खुदावन, हम ना बोलने वाले हों, क्योंकि इंसान है खुदावन कुछ दे नहीं सकता किसी और को, कोई बरकत कोई हमसे हासिल नहीं कर सकता। इंसान तो खुद खाली है खुदावंद, और हम तेरे सामने आते हैं खुदावंद। इस वक्त जो बोलने वाले हैं, जो गीत गाने वाले हैं खुदावंद, बजाने वाले हैं, सबको है खुदावंद छू ले। है खुदावंद, हम नहीं बल्कि तेरा रूह हमें इस्तेमाल करें। है खुदावंद, हम खाली बर्तन हैं और हम मांगते हैं इस वक्त आ हमें भर दे अपने लहू से, अपने ऑयल से। है खुदावंद, हमें मसा कर दे। जिस तरह ते कलाम में लिखा है, जब कोई बादशाह जिसे मसा करना होता था या किसी को तूने चुनना होता था तो तू अपने नबियों को भेजता था ताकि ऑयल से अनॉइंट करें। है खुदावंद, इस वक्त जो सुन रहे हैं खुदावंद, उनके ज़हनों को, पूरे बदन को, सर की चांदनी से लेकर पैर के तलवे तक है खुदावंद तेरे लहू में अनॉइंट कर देते हैं। खुदावंद, हमें बोल, हमसे हम कलाम हो और सारा इज़्ज़त और जलाल तुझे मिले। आज की सारी मीटिंग का कंट्रोल तेरे हैंड ओवर करते हैं और तेरा पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। आए, जैसे आप जानते हैं हमने ज़बूरों की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो मिलके अपना पहला ज़बूर ये है ज़बूर 45। हम सब जानते हैं, सुन है बेटी इसकी, लेकिन पुरानी राग में गाएंगे इसे। तो आए मिलके ये गाते हैं ज़बूर। सुन बेटी तू सोच ले, अपना कन तू दर कर। हमारी सारी मसीही बेटियां जो हैं, स्पेशली ये उनके लिए सॉन्ग डेडिकेटेड है। अपनी कौम ते अपने प्यो दा दिल तो तू बुला दे घर।
عاشق ہووے تیری خوش جمالی دا او دے اگے سجدہ کر تو او ہو تیرا ہی خدا او دے اگے سجدہ کر تو او ہو تیرا ہی خدا لے آوے گی پیر دی بیٹی تیرے آگے نظراں تحفے لے آوے گی قوم دی دولت والے ہووے تیرے سب خوشامدی قوم دے دولت والے ہووے تیرے سب خوشامدی دے اندر ہے شہزادی کل جلال نال جلوہ کر او دا سب لباس سنہرا رہی سراسر او دا سب لباس سنہرا بوٹے دا رہی سراسر تیرے سارے پوتر ہوون تیرے پیو دا دیاں دی جا تیرے سارے پوتر ہوون تیرے
सोच ले अपना कन तू इधर कर सुन ए बेटी तू ए सोच ले अपना कन तू इधर कर बड़े खूबसूरत वर्डिंग है इसके। ये एक बरकत है और एक आप कह लें एक जो हमारी बेटी हैं उनके लिए सलाह है कि किस तौर पे जीना है। और इसमें वर्डिंग है बेशक टफ है लेकिन लिखा है कि अपनी कौम अपने प्यो जो वो वहाँ का घर है वो भूल जा, अब तू एक नई सेटिंग में आ रही है, वहाँ पे फोकस कर, वहाँ पे दिल लगा। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाएंगे, खुदा से मांगो मिलेगा। और ये हम सबको ही गीत आता है तो आए मिल के गाते हैं। वही तो राह है सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से क्या करना है? खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो।
تو راہ ہے، سچ ہے وہی تو جیون ہے، وہی تو راہ ہے، سچ ہے وہی تو جیون ہے، اور اس نے روح جو بھیجی ہے ساتھ ہر دم ہے، اور اس نے روح جو بھیجی ہے ساتھ ہر دم ہے، وہ سدا ساتھ چلے گا، اس کا وعدہ ہے چلے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار کرو۔ جو بڑے خوبصورت ہم الفاظ گا رہے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند ہمیں چھوڑے گا نہیں، خدا سے مانگو اور وہ دے گا، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، آئیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راہ چنو، پہلے اس کی بادشاہت، اس کی راہ چنو، تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو، تم کو دنیا کی ہر ایک چیز بھی وہ دے گا سنو، وہ جو کہتا ہے کرے گا، اس کا وعدہ ہے کرے گا، اس کے وعدے پہ اعتبار کرو، خدا سے پیار کرو، پیار کرو، پیار 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 کرو۔ ہاللیلویہ۔ دنیا کی ہر برکت خداوند ہمیں دینے کو تیار ہے۔ کلام خداوند کے سامنے ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، خداوند کے شاگرد تھے۔ خداوند نے کہا تھا کہ تم برے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہو، تو خود ہی سوچو کہ تمہارا آسمانی باپ جو ہے وہ کتنی اچھی چیزیں تمہارے لیے سوچتا ہے، اس نے پلان میں رکھی ہیں، اور یہی ہے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی بادشاہت کی تلاش کرنی ہے۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، خداوند سے پیار کرو۔ جب آپ پیار کرتے ہیں کسی سے تو آپ اس کے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتے ہیں،
یہ نہیں ہوتا کہ آپ فورس کریں اپنے آپ کو کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے. اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اب دعا کرنی پڑے گی, مجھے فورس کرنا پڑتا ہے انہیں دعا کرنے کو. لیکن جب آپ کا سچا پیار ہوگا خداوند کے ساتھ تو فورس نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے دعا میں, الٹا حساب ہوتا ہے. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گائیں گے, نیلے آسمان کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. او نیلے آسماں کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. ہر مسیح کا گول ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کے پاس جائیں, آسمان میں داخل ہوں. پیسہ, صحت, یہ سب اچھا ہے, اس پہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن مین گول ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ داخل ہوں. جانا چور نقب لگاتا ہے, نہ کیڑا خراب کرتا ہے. او نیلے آسماں کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. نیلے آسماں کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. ہم ملیں گے بادلوں پر, ہم ملیں گے بادلوں پر, دیکھے گا سارا جہاں. نیلے آسماں کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. اس کا کوئی بھی وعدہ نہ ہوگا ادھورا, ہر ایک وعدہ اس کا ہوتا ہے پورا. اس کا کوئی بھی وعدہ, اس کا کوئی بھی وعدہ نہ ہوگا ادھورا, ہر ایک وعدہ اس کا ہوتا ہے پورا. اس کا کوئی بھی وعدہ, اس کے آنے کا وعدہ بھی پورا ہوگا. دیکھے گا سارا جہاں, اس کے آنے کا وعدہ بھی پورا ہوگا. دیکھے گا سارا جہاں. ہم ملیں گے بادلوں پر, ہم ملیں گے بادلوں پر, دیکھے گا سارا جہاں. نیلے آسماں کے پار جائیں گے, میرا یسوع رہتا وہاں. یہ وشواس ہے میرا جو ہوگا پورا, سپنا یہ میرا نہ
رہے گا ادھورا یہ وشواس ہے میرا، یہ وشواس ہے میرا جو ہوگا پورا، سپنا یہ میرا نہ رہے گا ادھورا، یہ وشواس ہے میرا، تیرے سنگ ہم رہیں گے اپنے یسوع کے، دیکھے گا سارا جہاں، تیرے سنگ ہم رہیں گے اپنے یسوع کے، دیکھے گا سارا جہاں، ہم ملیں گے بادلوں پر، ہم ملیں گے بادلوں پر، دیکھے گا سارا جہاں، نیلے آسماں کے پار جائیں گے، میرا یسوع رہتا وہاں، میرا یسوع رہتا وہاں، میرا یسوع رہتا وہاں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا یہ وشواس ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمان میں ہوں گے، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہم ادھر فوکس کرتے ہیں، سونا مال دولت اکٹھے کرنے کی، وہاں پہ تو ان پہ ہم چلیں گے، وہاں کی تو سڑکیں ہی کلام کہتا ہے سونے کی بنی ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو میں چاہتا ہوں ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور ہم خداوند کے روح کو مانگیں گے کہ خداوند آ، ہمارے کانوں کو چھو، مسا کر، آج ہم تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ خداوند کو کہیں گے ہمارے دل کو کھول تاکہ ہم قبول کر سکیں وہ بیج جو آج تو ہمارے دلوں میں بوئے گا۔ ہر اے خداوند وہ پرندہ جو ہمارے اس بیج کو ہمیں سے نکال سکتا ہے، خداوند ہم اسے ریبیو کرتے ہیں یسوع کے نام میں۔ جو بیج بویا جائے ہے خداوند، نہ تو دھوپ اس سے جھلسنے پائے، نہ پرندہ اسے چک کے لے جائے، اور نہ ہی خداوند کوئی دنیا کی فکر، کوئی جڑی بوٹی اسے دبانے پائے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں سارے اس وقت کے لیے جو ہم نے ورشپ میں تیرے ساتھ گزارا ہے خداوند۔ ہم ایمان سے جانتے ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ تیرا روح اس جگہ پہ موجود ہے، اور تیرا روح ہر ایک کو چھو رہا ہے خداوند، جو اس وقت سن رہا ہے، جو ہمارے ساتھ گیتوں میں تھے اور جو ابھی بعد میں سنیں گے۔ اے خداوند تیرا روح ان سے ہم کلام ہو رہا ہے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اس سارے ویک میں ہم نے تیرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنی زندگیوں پہ دیکھا ہے خداوند، تیرا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے خداوند۔ آنے والے ویک کو ہم ابھی سے اے خداوند اس کی بنیادوں میں تیرے لہو کو رکھ دیتے ہیں، تیری برکت کو۔ اے خداوند تیرا کلام کہتا ہے تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے خداوند۔ ہم محض محنت کرنے والے نہ ہوں اے خداوند، ہم کام پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، لیکن ہم محض محنت کرنے والے نہ ہوں بلکہ فتح سے بھر کے غلبہ پانے والے ہوں اے خداوند۔ ہم وہ ہوں جو تیری حکمت کے ساتھ چلیں، اور وہ ہوں جنہیں تو نیند میں ہی دے دیتا ہے خداوند۔ ہم تیرے محبوب بننا چاہتے ہیں، تیرے عاشق بننا چاہتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے خداوند۔ آج کے سارے آنے والے ویک کو ابھی سے تیرے ہینڈ اوور کر لیتے ہیں خداوند۔ آج کا دن جو تو نے مبارک ٹھہرایا ہے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم مبارک ٹھہرے ہیں کہ آج ہم تیری حضوری میں آ سکیں خداوند۔ جب تیرے کلام کو سنیں، ہر چیز میں تیری گائیڈنس کو، تیرے مسا، تیری انوائنٹنگ کو مانگ لیتے ہیں، تیرا پاک نام عزت و جلال پائے۔ ہاللیلویا۔
اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے. میں جنگ ہار سکدا نہیں. افیکٹ کھول دینا. میں جنگ ہار سکدا نہیں جے تو میرے نال ہے. میں کدے مر سکدا نہیں جے تو میرے نال ہے. جے تو میرے نال ہے. میں دن راتی ہن یسو تیرے نال بواں گا. خداوند کو بتائیں کہ خداوند میں تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں, تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں دن راتی ہن یسو تیرے نال بواں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے میں عشق دی گیرا شافی تیرے نال لئیے. محبتاں دی پینگ یسو تیرے نال پا لئیے. میں عشق دی گیرا شافی تیرے نال لئیے. محبتاں دی پینگ یسو تیرے نال پا لئیے. تیرے نال پا لئیے. تو رب دا کلام زندہ اے دل نال منگاں گا. تو رب دا کلام زندہ اے دل نال مناں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. میں قدماں چ تیرے یسو سجدے کراں گا. میں تیرا ہاں میں تیرا یسو سب نو کواں گا. آیا وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں.
ہاللویا ہاللویا آپ سب کو خداوند یسوع کے عظیم اور خوبصورت نام میں سلام. Greetings to you all in the beautiful and blessed name of Jesus Christ. یسوع نام ہمارے چہرے کی رونق ہے. The name Jesus is it's a glory of our face, خدا کی تمجید ہو کہ ہم یسوع کے ماننے والے ہیں. and we thank the Lord that we are the followers of Jesus. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. Let's close our eyes and pray. خداوند ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں. Lord, we are very happy that we are your followers, تیرا شکر ہو ہم سچے خدا کو جان گئے ہیں and we have been able to recognize the true God, اور جان رہے ہیں and we know Him, اور اس کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے جائیں and گے. we will continue to move forward in knowing you more. تیرا شکر ہو خداوند تو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے You love us so much کہ تو نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کو دنیا میں بھیجا that you sent your Son Jesus Christ in this world. اور یسوع کے وسیلے اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کیا. And through Jesus you showed yourself unto us. تیرا شکر ہو تو نے فرمایا کہ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. You said that whoever sees the Son sees the Father. آئی خداوند اس وقت ہم سب آج پھر سے کلام کے وسیلے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. And Lord, once again through your word we want to see you. خداوند ہم سے ہم کلام ہو اور تیرے کلام پر ہم عمل کریں Talk to us, Lord, and help us to obey you. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام We میں. ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. ہم احبار 8ویں باب کو ہم نے کچھ دیر سے شروع کیا ہوا ہے. We have started the Exodus chapter 8, Leviticus chapter 8. اور اس میں ہم نے ہر جگہ پر یسوع کی ذات کو ہی دیکھا ہے. And throughout all of this book we have seen Jesus Christ. جس طرح کہ ہم جب سے ہم نے احبار 8واں باب شروع کیا ہے ہم بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ایک عکس ہے، ایک سایہ ہے. کس کا سایہ ہے؟ ایک ریئل پرسنالٹی کا جس کا نام یسوع ہے. Throughout all of this book and the chapter 8 of Leviticus, we have seen that everything was just a foreshadow of what was to come, that is Jesus Christ. ہلیلویا. آئیے ہم احبار 8 باب اس کی 22 آیت سے شروع کرتے ہیں. Let's begin from verse 22 of Leviticus chapter 8. اور اگر آپ نے احبار 8 باب کے 22 آیت سے پہلے والا حصہ نہیں سنا تو پچھلی ریکارڈنگز میں آپ جائیں اور وہاں سے آپ سیکھیں اس کو. And if you have not read or had the chance to view the previous verses we have gone through, then you can watch the previous recordings. تو آئیے ہم پڑھتے ہیں احبار 8 باب 22 آیت. یہاں لکھا ہے اور اس نے دوسرے مینڈے کو جو تخصیصی مینڈا تھا حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر پر رکھے. It says, he then presented the other ram, the ram for the ordination, and Aaron and his sons laid their hands on its head. تو ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ ایک دوسرا مینڈا ہے جسے اس وقت پیش کیا گیا ہے. یہ آرڈینیشن کا ہے مینڈا. آرڈینیشن کے لیے استعمال کرنا ہے یعنی تخصیص کرنے کے لیے یعنی مخصوص کرنے کے لیے. So we see this ram which is now to be offered for ordination is brought forth. تو مخصوص کس کو کرنا ہے؟ ہارون اور اس کے بیٹوں کو. And who is being ordained? It's Aaron and his sons. اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو کس لیے مخصوص کرنا ہے؟ کہ وہ خدا کے خدمت گزاروں کاہن کے طور پہ. So they can serve the Lord as his priest. تو جو کاہن کے طور پہ ان کی مخصوصیت ہونی ہے اسے اس مخصوصیت کے لیے کیا چاہیے؟ خون چاہیے. So in order to ordain them as priests, blood is needed. تو ہمیں بھی خداوند نے کاہنوں کے طور پہ مخصوص کیا ہے لیکن ہماری مخصوصیت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یسوع کے خون کی وجہ سے ہوئی ہے. And all of us, we have been ordained as priests by the Lord, but through the blood of Jesus Christ. کیونکہ جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ہے وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. Because everyone who accepts Jesus Christ is now made a part of his royal تاکہ وہ family. خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. So they can showcase the goodness of God. تو یہاں پر جن کی مخصوصیت ہونی ہے، کن کی مخصوصیت ہونی ہے؟ ہارون اور اس کے بیٹوں کی. So who is being ordained is Aaron and his sons. اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس مینڈے کے سر کے اوپر. And they placed their hands on the head of this ram. اور اگر ہم بھی اپنے آپ کو یسوع کے نام سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنا چاہتے ہیں، اس کی میراث بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی یسوع کو ایمان سے قبول کرنا ہے کہ وہ میرا تخصیصی مینڈا ہے. And if we want to be ordained as well, we want to move forward, then we need to accept Christ as the sacrificial lamb for us.
تو ہمیں مخصوص کرنے والا کون ہے؟ خدا باپ ہے، So it's the Father who ordains us. اور اس نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس کے لیے مخصوص ہوں. He has chosen us already. He has ordained us. اور ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسے دے دیں کہ خداوند ہم بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اپنے ساتھ رشتے میں جوڑ لیا ہے. And what we should do is we can offer ourselves to Him and be thankful to Him for choosing us. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 2 جانوروں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. And if you remember, we have read about 2 animals before this. اس سے پہلے ایک بچڑا تھا جو سب سے پہلے سن آفرنگ کے لیے، خطا کی قربانی کے لیے، Before this was a ram who was chosen for the sin offering. اور اس کا خون بھی آلٹر پہ لگایا گیا اور خدا کی حضوری میں پیش کیا گیا. And the blood of that ram was put on the altar of that bull. اور پھر دوسرے نمبر پہ ایک برنٹ آفرنگ کے لیے یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا تھا، اور اس کا خون بھی آلٹر پہ لگایا گیا. And then secondly, a burnt offering of a ram was also used, and the blood was put on the altar. اب ایک تیسرے نمبر کا جانور ہے، یہ بھی ایک مینڈا ہے، لیکن اس کا ایک خاص اور مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت کے لیے یہ خون ہے. And now we have this ram, which is its purpose is for its blood to be used for the ordination. تو خداوند یسوع مسیح کا خون، یہ جو ابھی ہم نے 3 قربانیاں پڑھی ہیں اور آگے ہم اور اس کو سیکھتے جائیں گے، یسوع ہی ہمارے لیے خطا کی قربانی کا برہ ہے. So all of these different sacrifices we are seeing, Christ fulfills all of them. So He's the one for sin offering. یسوع مسیح ہی سوختنی قربانی کا برہ ہے. He's also the lamb for the burnt offering. یسوع مسیح ہی ہمیں باپ کے حضور میں مخصوص کرنے والا برہ ہے. He's also the lamb that ordains us in front of the Father. اور اب ہم اسی آیت کی، کیونکہ ہم آیتیں پڑھیں گے پھر دیکھیں گے کہ وہ نئے عہد نامے میں کیسے وہ پوری اترتی ہیں. So we will see verses from the Old Testament and see how they are fulfilled in the New Testament. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں افسیوں پہلا باب اس کی 4 آیت. یہاں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. It says in Ephesians chapter 1 verse 4, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." تو جس طرح سے ہم نے احبار 8 باب میں دیکھا کہ خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو چنا، اسی طرح افسیوں پہلا باب 4 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں دنیا کے بنانے سے پہلے ہی چن لیا. So just like Aaron and his sons were chosen, the Bible says in the New Testament that we have been chosen since the beginning of the world. تو ہم یہ دونوں تصویریں، یہ 3 تصویریں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی مددگار ہیں کہ خداوند یسوع نے صلیب اٹھائی ہے اور دنیا کے لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. And it's a very beautiful photo. You can see that Christ is holding the cross and the people of the world are being drawn towards Him. تو دنیا کے لوگ، پوری دنیا کیسے خداوند یسوع کی ذات میں اور اس کی سوچوں میں ایک ہو سکی؟ یسوع کے خون کے وسیلے And سے. it's through His blood through which the world has been united. کیونکہ یسوع کا خون وہ بنیاد ہے جس کے وسیلے سے ہم اس کے حضور میں پیدا ہوئے ہیں. The blood of Christ is how we have been taken in front of Him. اور پھر اس کا خون جب ہمیں پاک کرتا ہے تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمارا دھیان کلام مقدس کی طرف جائے. And then because of Him, the Holy Spirit helps us to focus on His word. اور اس کا کلام ہمیں پاک کرتا رہتا ہے. His word cleanses us. اس کا خون، اس کا پاک روح، اس کا کلام یہ مسلسل ہماری زندگی کو پاک کرتے رہتے ہیں. His word, His blood and the Holy Spirit, they continually cleanse us. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں. The only condition is for us to submit ourselves to Him. تو پھر ہم ایک دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں پھر دوبارہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں وہ بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے. In the next photo you can see it also says that we have been chosen for Christ. پھر ایک اور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 3 سیب ہیں اور درمیان والا سیب ہے جسے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں چوزن ون ہوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، تو خداوند کا بہت ہمیشہ شکر کیا کریں کہ اس نے ہمیں چنا ہے. And then you can see a picture with all the apples and they are saying that God has chosen me. اس میں سے درمیان والا ہے The middle one. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اس کو چاروں طرف سے اس پہ وہ بریکٹس ہیں. Brackets. تو خداوند کی تعریف ہو، ہمارے اندر کوئی
خوبی نہیں تھی جس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ میرے اندر خوبی ہے، اس وجہ سے خدا نے مجھے چنا ہے. There was nothing in us that we could say that this is why God chose me. یہ اس کی رحمت ہے، مہربانی It's ہے. only because of the grace of اس God. وجہ سے جو لوگ غیر نجات یافتہ ہیں ان کے لیے بھی یہ نہ سوچیں دیکھو یہ سچائی کو کیوں نہیں سمجھ رہے، دیکھو یہ کیوں ایسے ہیں. خداوند نے جیسے ہمیں چنا اور ہم نے اس کو چنا نہیں تھا، ایسے ہی وہ لوگ جو بھی گناہ میں ہیں انہوں نے بھی خدا کو نہیں چنا، ان کے لیے ہم شفاعت کریں خداوند ان کو بھی چن لیں. Often we get disheartened and we say, why are these people in sin? But just continue to pray for them, and just like God chose us, He will also work in their lives. پھر اسی 22ویں آیت کو جس میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو چنا ہے، So just like we saw that God chose Aaron and his sons, ہم آگے افسیوں پہلا باب 5ویں آیت کو پھر اسی تعلق سے دیکھتے ہیں. let's continue with Ephesians chapter 1 verse 5. یہاں لکھا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک ہوں، اس کے لیے لے پالک ہوں، He predestined us for adoption. اس کے لے پالک ہوں. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. تو خداوند یہ مرضی کس کی تھی؟ خدا باپ کی تھی، So this was the will of the Father. اور اس نے اپنے نیک ارادے کے موافق And through His holy will, اور اس کو پتہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ان لوگوں کو چننا ہے، لیکن اس نے چناؤ کب سے کر لیا ہوا؟ دنیا کے بنانے سے پہلے. even though He knew that through Christ we would be chosen, and the Bible says that we were already chosen since the beginning of mankind. یہ چھوٹا سا ٹائٹل نہیں ہے، یہ چھوٹی سی برکت نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے لے پالک بچے ہیں. It's not a small blessing, but it's a very big blessing to be considered His sons, His اور daughters. اس تصویر میں پھر بہت ہی پیارا ہمیں ایک نظارہ دکھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے سب کو. And once again, the picture there shows that the cross of Christ is attracting the world towards Him. خدا باپ یسوع کے خون کی قربانی کے وسیلے سے، یسوع کی قربانی کے وسیلے سے، یسوع کے خون کے وسیلے سے لوگوں پہ یہ رحم کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف کو آ جائیں. Through the blood and sacrifice of Christ, everyone is drawn towards Him. کیونکہ یسوع کو نجات دہندہ قبول کیے بغیر ہر دوسرا شخص جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتا، وہ اس کی پلیس ہیون میں نہیں ہے. Because if you don't accept Christ as your Savior, there's no place for you in heaven. تو پھر ہم نچلی والے امیج میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں ہمیں زندگی ملی ہے. Then we see in the picture that because of Christ we have received life. ہم راست باز ٹھہرے ہیں، ہم لے پالک ہونے کا درجہ ہمیں ملا ہے، ہمیں ہماری منزل ملی ہے، ہمیں ہماری میراث ملی ہے، ہم کاہن بنے ہیں. Because of Him we have received life, righteousness, sonship, destiny, heirship and priesthood. ہاللویا. پھر ہم افسیوں پہلا باب 6 آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا ہے. Ephesians chapter 1 verse 6 says, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. تو خدا نے ہمیں کیوں چنا ہے؟ اس کا ایک ریزن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. So there's a reason here why God chose us. تاکہ لکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو. خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے اور جو اس کا فضل ہے وہ جلال سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اس نے اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم اس کے فضل کے جلال کی ستائش کر سکیں. So according to the Bible, the reason why we have been chosen is so we can praise His glorious grace. اور یہ فضل ہمیں کس کے وسیلے سے ملا؟ اس عزیز یسوع مسیح جو عزیز ہے، جو باپ کا بیلوڈ ہے. اس عزیز میں ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا، بس ہمیں مفت بخشا گیا ہے. And it's we have received this through Christ who is the beloved of the Father. ہارون اور اس کے بیٹوں نے کوئی اسپیشل خدا کو خوش کرنے والا کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس وجہ سے وہ چنے گئے ہوں. Aaron and his sons didn't do any extraordinary works to be chosen by God. لیکن جب خون کے وسیلے سے وہ چنے گئے ہیں، مخصوص ہوئے ہیں، تو مخصوص اس لیے ہوئے ہیں تاکہ خدا ان کے وسیلے سے اپنی خوشی کو حاصل کر سکے. But they were chosen so God can receive praise and be happy through them. اور کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں اچھا نہیں کوئی بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا، اچھا ہم تو سب گناہ گار ہی ہیں. نہیں، خدا نے ہمیں چنا ہی اس لیے، خدا نے ہمیں پاک کیا ہے، خون نے پاک کیا ہے. اور اب ہم پہلے والے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اب ہم
دنیا کے طور پہ چلیں گے یا ہمارے اندر قوت نہیں ہے. یسوع کے خون نے ہمیں قوت دی ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں. And many people, they give the excuse that everyone sins, you can never be holy, but it's through the blood of Christ that we are made holy and made blameless. اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا ایک شاگرد ہے, خدا سے پیار کرنے والا ایک بندہ ہے, وہ دوسروں کو جا کے بتا رہا ہے, خداوند یسوع کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ ہمارا کام ہے, ہم جو اس کے کاہن ہیں. In the picture, you can see a disciple of Christ sharing the word of God with others, and this is what our ministry should be as well. تو جب بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اندر خوشیاں منائیں. کس بات کی خوشی منائیں؟ کہ میں یسوع کا عزیز ہوں, یسوع نے اپنے خون کے وسیلے سے مجھے اپنا عزیز بنایا ہے. So whenever we sit or stand or do anything, we should praise God that He has made me His beloved. جو کچھ بھی بولیں, جو کچھ بھی سوچیں, جو کچھ بھی کریں, یہ سوچتے ہوئے کریں کہ اب میں خداوند کا کاہن ہوں, میں اس کی ستائش کے لیے میری زبان سے اور میرے وجود سے اس کی ستائش ہو. Whatever you do, do it in a way that you proclaim the goodness of God. پھر آگے ہم احبار 8:23 میں دیکھتے ہیں, یہاں لکھا ہے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا. Moses slaughtered the ram and took some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. اور یہ جو مینڈا ہے اس کو کس وجہ سے ذبح کیا گیا؟ تاکہ ہارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت ہو. And the reason it was sacrificed so the Aaron and his sons, they could be ordained. اور ان کی مخصوصیت کے لیے اس مینڈے کو قربان کس نے کیا ہے؟ موسیٰ نے. And Moses, he is the one who sacrifices the ram. پھر اس کا خون جو ہے وہ موسیٰ نے ہارون, سب سے پہلے ابھی ہارون کا ذکر ہے کہ موسیٰ نے ہارون کے 3 جسم کے حصوں پہ وہ خون لگایا. And he puts it on 3 places on Aaron. اور جو بتاتا ہے کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود ہے جس کو خون میں کور کیا گیا ہے. And this symbolizes that his whole body from the tip of his head to the sole of his feet have been covered in blood. اور پہلا کیا ہے؟ دہنے کان کی لو ہے. So first is it says lobe of Aaron's right ear. پھر دہنے ہاتھ کا انگوٹھا ہے. And then the thumb of his right hand. پھر دہنے پاؤں کا انگوٹھا ہے. And the big toe of his right foot. اور اب ہم اس کی 24 آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں لکھا ہے پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا. Moses also brought Aaron's sons forward and put some of the blood on the lobes of their right ears, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet. اور یہ 24 آیت کا کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. This is just some part of Leviticus chapter 8 verse 24, and the rest we will read. اب ہم یہ جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہارون کو پہلے آگے لایا اور اس کے جسم کے ان 3 حصوں پہ خون لگایا. پھر ہارون کے جو 4 بیٹے ہیں ان کو موسیٰ آگے لاتا ہے اور ان کے بھی کان, دہنا انگوٹھا, دہنا کان, دہنا انگوٹھا اور دہنے پاؤں پہ خون لگاتا ہے. So just like with Aaron, Moses does the same thing with his sons. He puts blood on their right earlobe, right thumb, and toe. آئیے اب ہم ان 3 جسم کے حصوں کے متعلق بائبل میں سے کچھ آیات دیکھیں. So let's see some verses regarding these body parts. اور متی 13:23 آیت میں لکھا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا پھلتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. Matthew chapter 13 verse 23 says, "But the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown." اس آیت میں ہمیں کان کی ایک اہمیت نظر آ رہی ہے کہ کان میں جو کچھ پڑتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ ذہن میں جاتا ہے. So we see whatever goes in your ears, it goes into your mind. جیسے ایماندار لوگ وہ کلام کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. سننے سے ذہن میں جاتا ہے, کیا چیز جاتی ہے؟ ایمان جاتا ہے. Like the believers of God, whatever they hear, when they hear the word of God, it goes into the mind. تو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو اچھی زمین کے ہیں ان کے اندر ایک بیج بویا گیا ہے
اور یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھر کیا ہے اس کے ایکشن سے وہ کلام ظاہر ہوتا ہے, پھل لے کے آتا ہے. And this is what the word of God is saying, that he hears the word first, then it goes to his mind, and then it is shown through his actions. اور پھر جیسے خدا باپ نے ہر ایک کو اہلیت دیا ہے, اس کے مطابق ایک اچھی زمین اپنی 100% ایفرٹ دے کے کوئی 30 گنا پھل لاتا ہے, کوئی 60 گنا, کوئی 100 گنا. And based on everyone's ability, after giving the 100% effort, each one produces either 30, 60 or 100. اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں, کبھی اس کے لیے کوئی غلط سوچ نہ سوچیں کہ ہم اگر 30% کلام پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اچھی زمین ہیں, ہم 60% ہم, ایسا نہیں ہے. صرف اور صرف 100% عمل کرنے والے ہی خدا کے ہیں. And don't misunderstand this verse. When it says 30, 60 or 100 times, it doesn't mean that if you give 30% of your effort to God or 60% that you are part of the good soil. اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ جب کوئی ایک بچہ ہے, کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ 100% ایفرٹ دے کے 100% کوشش کر کے اس کے ایک خاص پرسنٹیج پہ اس کے نمبر رہتے ہیں. کوئی اور بچہ ہے وہ بھی 100% کوشش کرتا ہے, اس کے زیادہ اچھے نمبر آتے ہیں. کوئی اور ہے وہ بھی 100% کوشش کرتا ہے, اس سے کم ہے. کوئی اور ہے خدا نے اس کو جتنی اہلیت دی ہے وہ 100% کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے نمبر ان دونوں سے کم آتے ہیں. تو ہر ایک نے دی اپنی 100% کوشش ہے, لیکن خدا نے جتنی اہلیت کسی کو دی ہے اتنا وہ پرسنٹ پھل لے کے آتا ہے. You can think of it like during exam time. There's different students. Some of them, they study all night. They give their 100%, yet they are only able to achieve 60% or 30%. So same thing is being discussed here, that even after giving your 100%, the good soil, some of them produce 30, 60 or 100%. تو جو دہنے کان کی لو پہ تیل خون لگایا گیا ہے, تو یسوع مسیح کا خون ہمارے کانوں کو پاک کرتا ہے, وہ ہمیں سننے والے کان دیتا ہے. بار بار کلام میں ہمیں ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. مکاشفے میں خدا کا کلام کہتا So the ہے. placement of the blood on the right earlobe symbolizes that Christ gives us ears that hear and accept the word of God. تو جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں وہ خدا کو اوبے کر سکتے ہیں سننے کی وجہ سے. So people that listen to God, they obey him. اور جو جیسے کہ آپ اس تصویر میں بہت ایک پیاری بات دیکھ رہے ہیں کہ جو مٹی ہے وہ نرم ہے. ہمیشہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی سوچ ہو, اگر اس کے لیے آپ کے دل میں جگہ بنتی ہے, اس کے لیے نرمی بنتی ہے, تو پھر ہی آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں. تو خدا کے کلام کے لیے اپنے دل میں آپ اوپن رکھیں خدا کے کلام کو سمجھنے کے And لیے. a good soil is always the one which is not hard. It's very soft. And in order for us to accept the word of God, we need to get rid of our hardness and be soft so we can accept what is being told. پھر ہم متی 5 باب اس کی 16 آیت کو دیکھتے ہیں. یہ ہے ہاتھوں کے لیے. متی 5 باب اس کی 16 آیت. And Matthew chapter 5 verse 16 relates to our hands. ہاں, اس میں اگر 14 آیت ہے تو وہ رہنے دینا, بس 16 آیت کو پڑھنا. یہاں لکھا ہے, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. تو جو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ خون لگا ہے وہ کیا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمارے ہاتھ خدا کے لیے ہیں. لکھا ہوا ہے, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پہ ہے تمجید The کریں. placement of the blood on the thumb symbolizes that our hands, our actions are for God, just like it says, let your light shine before others that they may see your good deeds. تو جو ہماری روشنی ہے اس کو خداوند نے کیسے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک چراغ ہے, وہ چراغ لے کے اونچی جگہ پہ کسی اوپر کی شیلف پہ رکھتے ہیں,
تو وہ لیمپ سٹینڈ پہ رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ, وہ ساروں کو روشنی, سارے کمرے کو روشنی دیتا ہے. And the Bible explains this as putting a candle on a stick, on a lampstand, and putting it on a high place so everyone can enjoy its light. تو جو کچھ کان کے ذریعے ذہن میں گیا اس نے کچھ عمل کیا, وہ پھل لے کے آیا, یعنی ہاتھوں سے اس نے خدا کے جلال کو ظاہر کیا. So firstly we hear the word of God, it goes to our mindset, and then it's shown through our actions. اور جو کچھ بھی ہمارے وسیلے سے خدا اچھے کام کرتا ہے اس سے جلال کس کو ملتا ہے؟ خدا باپ کو. And whatever good deeds, actions we do, it glorifies the Father. اور اس سے وہ خدا نے کسی کو اس لیے نہیں دیا تاکہ وہ بوسٹ کرنا شروع کرے, فخر کرنا شروع کرے. And the Father doesn't allow us to do good deeds so we can boast about them. بلکہ شکر گزاری کہ یہ خدا نے میرے اندر اچھا عمل پیدا کیا اور خدا نے اپنے جلال کے لیے So پیدا we کیا. can be thankful to the Father for producing these good deeds inside of us so we can اور glorify Him. ابلیس کا سر کچلنے کے لیے خدا نے یہ اچھے کام میرے اندر And so پیدا we کیے. can crush the head of the devil. اب ہم پاؤں کی طرف آتے ہیں کہ پاؤں پہ بھی خون لگایا گیا. اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, یہ سایہ 52 باب اس کی 7ویں آیت. In Isaiah chapter 52 verse 7, let's read about what it says about the feet. لکھا ہوا ہے, اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہے جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے, جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. تو یسایہ کے وسیلے سے خدا باپ نے یہ بات کی کہ وہ لوگ, وہ جن کو خدا بھیجتا ہے اپنا پیغام دے کر. So through Isaiah, God is saying that when the Father sends out His messengers, تو وہ جو گڈ نیوز ہے, وہ جو خوشخبری ہے, اس کو دینے والا بھی کتنا بابرکت ہے. how blessed is the one who gives that good news. کیونکہ اس نے اپنے ساتھ کچھ لیا ہوا ہے, کچھ کیری کیا ہوا ہے, اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے, اس نے خدا کی پیاری باتیں, جو خوشخبری کی باتیں ہیں, وہ اس کے دل میں ہیں, اس کے منہ میں ہیں. Because His feet, they carry out the good news. اور وہ کس کی منادی کرتا ہے؟ پیس کی, سلامتی کی منادی کرتا ہے. And He proclaims peace. اور پھر ایک اور جملہ یہاں لکھا ہے, خیریت کی خبر دیتا ہے. And also says good tidings. اور بہت پیاری ایک اور آگے بات لکھی ہے, نجات کا اشتہار دیتا ہے. And He proclaims salvation. تو جب ہم یسوع کی منادی کرتے ہیں تو ہماری زبان سے یہ پیاری باتیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں. So whenever we proclaim God, we are proclaiming these things. اور پھر ہم منادی کرتے ہوئے کیا لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سلطنت کرتا ہے؟ تیرا خدا سلطنت کرتا ہے. And by preaching this, we are telling people that your God reigns. یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے فلپس سے یہ کہا تھا کہ حبشی خوجہ کے پاس جا, اسے جا کے اس کو کلام بتا. In the picture you can see that it's showing that the Holy Spirit said to Philip, go over and walk along beside the carriage. تو خدا نے اسے بھیجا ان ساری برکتوں کے ساتھ کہ تو جا حبشی خوجے سے بات کر, اسے خیریت کی خبر دے, اسے نجات کا اشتہار دے. So Philip, he was sent out with this good news, good tiding, and the proclamation of salvation. اور اگر آپ اعمال 8ویں باب میں دیکھیں تو آپ اس کہانی کو پڑھ سکتے ہیں. And in Acts chapter 8 you can read this تو story. اس طریقے سے خدا نے ہمیں کاہن بنایا ہے, ہمیں ہمارا سر پا, ہمارا وجود خدا کے لیے, تاکہ ہم اس کے کاہن, اس کی منادی کرتے ہوئے ہم اس کے کاہن ہوں. And we have been ordained so we can be His priest, we can serve Him. پھر ہم 24ویں آیت کا اگلا والا حصہ دیکھتے ہیں. Then let's read Leviticus chapter 24, the second part which we didn't read. لیویٹیکس چیپٹر 8 ورس نمبر 24. اس میں لکھا ہوا ہے, اور باقی خون اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا. Then he splashed blood against the sides of the altar. تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس نے مینڈے کو ذبح کیا ہے, اس کا خون کاہنوں پہ لگایا ہے, اب باقی خون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذبح کے اوپر اور اس کے گردا گرد چھڑکا ہے. So firstly he sacrificed the lamb. He used the blood on Aaron and his sons, and now he's using it on the altar. ہاللویا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ مذبح کیا چیز ہے. Let's see what the altar is.
رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ Romans chapter 12 verse 1 says, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. تو پلوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اتنی رحمتیں ہم پہ کی ہیں، میں ان ساری رحمتوں کو تمہیں یاد دلواتا ہوں اور تم سے یہ کہتا ہوں۔ So Apostle Paul, he's saying that I urge you, brothers and sisters. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو قربانی ہے وہ کس کی دو؟ اپنے بدن کی He's قربانی saying دو۔ sacrifice your own bodies to the Lord. تو اپنے بدن قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو۔ یہ قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ زندہ قربانی، پاک قربانی، خدا کو پسندیدہ قربانی۔ He's saying that offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. خداوند نے کاہنوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کے جو طریقے خدا نے بتائے کہ ان میں رہنمائی کرنے کے لیے خدا نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو چنا تھا۔ And like God had showed Moses that this is how I want Aaron and his sons to minister before me. تو پلوس رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بدن کو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ قربانی کے طور پہ پیش کرو گے تو یہ تمہاری عبادت ہوئے گی۔ So Paul is saying the same thing, that when you offer yourself as a living, holy and sacrifice to the Lord which pleases him, then that's your true worship. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یسوع مسیح کے الفاظ کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ یسوع نے کہا تھا قربانی دو، آنکھ کی قربانی دے دو، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے نکال کے باہر پھینک دے۔ And this is what Jesus said, that if your eye stops you from getting into my kingdom, then take it out. اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے اسے کاٹ کے پھینک دے۔ Or if your hand is the one that's against you, then cut it out. یہ زیادہ اچھی بات ہوئے گی کہ بجائے اس کے تو دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے، بہتر ہے تیرا وہ ہاتھ کٹ جائے اور تو آسمان کی بادشاہت میں چلا جائے ایک ہی ہاتھ سے۔ It's better for you to enter the kingdom of heaven without one arm instead of your whole body being thrown into the fire. تھوڑا کھا لو بجائے اس کے کہ دونوں ہاتھوں کے سے جو آپ نے کوئی غلط طریقے سے کوئی کمائی کر کے زیادہ کھا کے جہنم میں چلے جانا ہے۔ Eat little instead of earning a lot of money, which is not good. اپنی آنکھوں کی قربانی دے دو، وہ آنکھیں جو کسی غلط چیز کو دیکھتی ہیں، وہ کان جو کسی غلط چیز کو سنتے ہیں، ان کو اس ہیبٹ سے وہ ہیبٹ نکال کے دور پھینک دو۔ کیونکہ اگر آپ حقیقت میں کاٹنا شروع کرو، ہاتھ کاٹ دو، آنکھ کاٹ دو، کان کاٹ دو، آپ اپنے دل کو کیسے کاٹ سکتے ہو جس کے اندر پھر بھی رجحانات وہی ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے اندر سے ان ہیبٹس کو نکال دو جو آپ کو جہنم میں لے کے And this verse doesn't mean that you start physically cutting off your hands, your body parts, because it's the heart which is sinful. You can't cut out the heart. So we need to pluck out our evil habits. اور اس طریقے سے ہمارا پورا وجود جو ہے وہ زندہ قربانی ہو خدا کے لیے، And this way our whole self will be a living sacrifice to the Lord. اور ہماری زندگیاں ہی وہ آلٹر ہیں۔ ہماری زندگیاں کیسے آلٹر ہیں؟ And our lives, they are an altar to the Lord, کیونکہ ہم خدا کا مسکن ہیں۔ because we are his temple. تو مسکن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسکن کا حصہ ہیں۔ Everything inside the temple are part of him. تو خدا نے کس مسکن کو، کس آلٹر کو پاک کرنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے؟ وہ ہم ہیں۔ So Christ, he shed his blood so he could sanctify us. تو ہم جو اپنی قربانیاں دے سکتے ہیں وہ کس وجہ سے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو آلٹر ہیں ان پہ یسوع کا خون لگایا ہوا ہے۔ The reason we can offer ourselves as sacrifice on the altar is because it has been sanctified with the blood of Christ. کیونکہ قربانی کا وہ سٹینڈرڈ ہے، یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اپنی قربانی کو سٹینڈرڈ پہ دیکھو، یعنی اس کے مطابق قربانی، اپنے بدن کی قربانی کرو، نکالو یہ چیزیں۔ And it's he's the standard. It shows us that sacrifice yourself. اب یہ جو نیچے ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنے اندر سے جو روزانہ اپنے اندر سے ان عام چیزوں کو، جو عام زندگی کی چیزیں ہم ہیں، ان کو لکھا ہوا ہے ٹیک یور ایوری ڈے آرڈنری لائف، یعنی اپنی جو روزانہ کی زندگی ہے، یور سلیپنگ، ایٹنگ، گوئنگ ٹو ورک، یعنی کہ ہم نے ہر ایک چیز کو خدا کو آفر کرنا ہے۔ کھانا،
सोना, चलना फिरना, काम पे जाना, देखना है कि उसमें कोई चीज़ ऐड तो नहीं है, कोई गंदी चीज़ ऐड तो नहीं है, उसमें कोई चीज़ अगर खुदा को पसंद नहीं है जो हमें उसके ज़ुर मकबूल ठहरने से रोकती है, उसे निकाल दो. In the picture there you can see it says, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. और फिर हम अगली स्लाइड में देखें तो इसी को हम ऑल्टर को ही देखेंगे कि ऑल्टर को खुदा पाक करता है, यानी हमारी ज़िंदगियाँ ऑल्टर भी हैं, हमारी ज़िंदगियाँ वो कुर्बानी भी हैं जो खुदा के हुजूर में पेश होती हैं. And then we see we are the altar and also the sacrifice. तो यहाँ एक तस्वीर में आप देख रहे हैं जब एक शख्स है जो यीशु के खून से धुल गया है, अब ये कौन बन गया है? खुदा की हैकल बन गया है. So as you can see, this man, he has been cleansed and he is now the temple of God. और इसके साथ आप आयत लिखी हुई देख रहे हैं, पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत तस्वीर के अंदर है. Okay, inside the picture there's a verse, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? तो ये कैसे मुमकिन हो सका कि खुदा का रूह हम में बसे? क्योंकि खून ने हमें पाक किया है. Because of the blood of Christ. और खुदा का रूह हमारे अंदर फिर बस सकता है, पाक जगह के ऊपर वो आ सकता है. Because of that blood, the Holy Spirit now can enter our lives. अब हम दूसरी तस्वीर में जाते हैं कि जब खुदा के खून ने हमें पाक किया और खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, वो हमें किस काबिल बनाता है, वो हमें रोशन करता है. खुदा का पाक रूह हमसे हम कलाम होता है. खुदा का पाक रूह हमारे अंदर अपनी ज़ात को सेलिब्रेट करता है, वो खुशी मनाता है कि भी वो हमारे अंदर है. वो हमें नया बनाता है, वो हमें क़ुव्वत देता है, अपनी ताकत देता है, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें आज़ाद करता है, अपनी ज़ात में आज़ाद करता है कि हम उसकी ज़ात में रहने के लिए आज़ादी से चल सकें. वो हमें क़ुव्वत देता है, वो हमें मुसल्ला करता है, वो हमें यीशु की बातें याद दिलाता है, वो हमें ढालता है, यीशु की सूरत पे ढालता है, वो अपना असर हमारे ऊपर करवाता है. When we have been sanctified by the blood and the Holy Spirit enters our life, these are the things that He helps us achieve. He enlightens us, He speaks to us, He celebrates, He renews, He empowers, He guides, He liberates, He strengthens, He equips, He remembers, He transforms and He influences. फिर हम इब्रानियों 9 बाब 22 आयत को देखेंगे. यहाँ लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. तो ये जो ऑल्टर है, मज़बा है, ये पाक हुआ है. कैसे पाक हुआ है? खून से. So this altar, it has been cleansed with the blood of Christ. हमारी ज़िंदगियाँ कैसे पाक होती हैं? यीशु के खून से. Our lives are cleansed through His blood. यीशु के खून के बगैर माफ़ी नहीं है. Without the blood of sin, there is no forgiveness. यीशु के खून के बगैर पाकीज़गी नहीं है. Without the blood of Christ, there is no forgiveness. दुनिया में कोई भी इंसान अगर वो चाहता है कि पाक ज़िंदगी गुजार सके तो वो यीशु के खून के वसीले से ही पाक होता है. It's only through the blood of Christ that any person can achieve forgiveness. खुदा ने आसमान से किसी दूसरे को मुकर्रर नहीं किया कि किसी और के वसीले से दिल की पाकीज़गी हासिल हो सके. There is no one other beside Christ who has been appointed to take on our sins. खुदा की तमजीद हो कि हम यीशु से मुतल्लिक हैं. We thank the Lord that we are related to Christ. हम ये स्प्रिंकलिंग ब्लड के मुतल्लिक 2 और आयतों पे गौर करेंगे. यहाँ पर यसाया 52 बाब की आयत मेरे से मिस हुई है. अच्छा, आयत नंबर यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, लेकिन 52 बाब की एक आयत है यहाँ. 15. अच्छा, यसाया 52 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे. Isaiah chapter 52 verse 15 says, So he will sprinkle many nations, and kings will shut their mouths because of him. For what they were not told they will see, and what they have not heard they will understand.
دنیا کے جتنے بھی انسانوں کو خدا اپنا مذبح بناتا ہے، everyone who God chooses as his altar, as his temple, ان کے اوپر یسوع کا خون لگتا ہے. the blood of Christ is placed on them. یہاں پہ ہمارے سامنے دو ایسی شخصیات نظر آ رہی ہیں جن پہ یسوع کا خون لگا اور وہ یسوع کے مذبح بن گئے. And we see two personalities here who were chosen by God, who blood of Christ came upon. ایک وہ ڈاکو جو یسوع کے ساتھ مصلوب تھا اور اس کا ذہن خدا نے بدل دیا اور اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. One is the thief hanging next to Christ who accepted him, اس پہ کس کا چھڑکاؤ ہوا؟ یسوع کے خون کا چھڑکاؤ ہوا اس کے ذہن پہ. and the blood of Christ was sprinkled upon his یعنی mind. حقیقت میں یسوع مسیح نے اپنا خون لے کے اس کے ذہن کے اندر نہیں ڈالا، لیکن اس کے خون کی قربانی سے جو باپ کا مقصد تھا وہ اس بندے کے اندر پورا ہوا ہے. Even though physically Christ didn't take his blood and put it in that thief's mind, but he was chosen by God کیونکہ یسوع نے قربانی اس لیے دی تاکہ ہم نجات پائیں. because he sacrificed himself for our salvation. پھر یہ جو صوبے دار ہے اس نے بھی لکھا ہوا ہے جب اس نے یسوع کو اس طرح جان دیتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ سچ مچ یہ خدا کا. And then the centurion as well, when he saw Christ there, he gave his life to him. اب یہ یسایہ 52 باب کی 15 آیت کی طرف ہم آتے ہیں. یہاں لکھا ہے اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا. ہر قوم قبیلے میں سے خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اپنے خون سے. And he says that he will sprinkle many nations, so he chooses many people through his اور blood. بادشاہ خاموش ہو جائیں گے، وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو جائے. یہ کوئی انسان نہیں کر سکا، ایسے معجزے کوئی انسان نہیں کر سکتا. جو خصوصیات اس کے اندر ہیں وہ خدا کے بیٹے کی خصوصیات ہیں. And the kings will shut their mouths because they will see that there's no other the qualities in Christ are in no one else. لکھا ہوا ہے کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ ان سے انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے. For what they were not told they will see, and what they have not heard they will understand. اسرائیل کی تمام جتنی بھی اتھارٹیز تھیں ان تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں. All the authorities of Israel, they heard and they that Christ was اور risen. ان میں سے سب بڑا چھوٹا امیر غریب جو چوزن ون تھے ان کے اوپر یسوع مسیح کا خون چھڑکا گیا، ان کے ذہن پاک ہوئے. And all of them, the ones chosen, their minds were sprinkled with blood of Christ. پھر متی 27 باب 54 آیت میں لکھا ہے پس صوبہ دار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. Matthew 27:54 says, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. تو جب خداوند یسوع مسیح نے جان دیا اس وقت کیا ہوا ہے؟ بھونچال آیا ہے اور ساری طرف اندھیرا چھا گیا تھا. اور پھر جو خدا کا اس طرح ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ تھا، لوگوں نے دیکھا یسوع کا اپنا رویہ انہوں نے دیکھا. So these people, they see the earthquake, they see Christ being crucified and his attitude with everyone. اور یہ ماجرا دیکھ کے صرف صوبے دار نہیں بلکہ یہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ کر جو اس کے ساتھ نگہبانی بھی کر رہے تھے، صوبے دار کے ساتھ جو دوسرے سپاہی تھے، جو دوسرے لوگ تھے، وہ سبھی ڈر کے کہنے لگے کہ یہ خدا کا بیٹا. It's not only the centurion but everyone else who were there guarding him. خدا کی تمجید ہو کہ وہ اپنا خون مذبے کے اوپر ہماری زندگیوں کے مذبح پہ چھڑکاؤ کرتا ہے. جس مذبے پہ اس کا چھڑکاؤ ہو جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. And we thank the Lord that he sprinkles his blood and he sanctifies. آئیے ہم شکر گزاری کریں اور خداوند کے فضل سے جب خدا ہمیں پھر موقع دے تو ہم خدا کے کلام کو پھر اور سیکھیں گے. Let's thank the Lord. ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. خداوند تیرا شکر ہو شکر ہو شکر ہو، خون کی برکتوں کے لیے تیرا شکر ہو. Lord, we thank you for your blood. تیرا شکر ہو تو نے قوموں کے اوپر اپنا خون چھڑکا، ان کو اپنا مذبح بنایا. You have sprinkled your blood on many nations and made them your altar. خداوند تو نے ہمیں اپنا خون ہمارے اوپر لگایا، ہمیں پاک کیا. You have made us holy through your blood. ہم تیرے خون کے بغیر کبھی تجھے سمجھ نہیں سکتے تھے، تجھے اپنا خدا جان نہیں سکتے تھے. Without your blood, we could never accept you or recognize you as God.
خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمارا خدا ہے، اور تو نے خدا باپ تو نے اپنے بیٹے کو اتنے دکھ میں سے گزرنے دیا اور ہمارے لیے قربان کیا۔ We thank you that you allowed your son to go through so much suffering for us. آئے خداوند ہم تجھے مبارک کہتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں۔ We magnify you. خداوند فضل دے کہ ہم کبھی تیرے خون کو رائگاں نہ جانے دیں۔ Help us to never let your blood go to waste. بلکہ اے خداوند تیرے جلال کی، تیرے فضل کے جلال کی ستائش کریں، تیری تمجید کریں۔ But to always magnify you and تو نے ہماری خاطر اے خداوند اتنا دکھ سہا، فضل دے کہ ہم تیری گواہی دینے سے نہ جھجکیں۔ You went through so much suffering for us. Help us to never be afraid of proclaiming your gospel. خداوند اپنی صلیب اٹھا کے وفاداری سے تیرے پیچھے جائیں، Help us to carry our crosses. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں۔ We ask this in the name of Jesus. آمین۔ Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ آمین۔